बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के सबसे बड़े जलसे से खिताब किया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इतना गुस्से में उनको पहले कभी नहीं देखा, अगरचे वो बाज़ औक़ात अपनी तकरीर के दरमियान की किसी पोर्शन में जाके अपोजिशन को, जब वो हुकूमत में थे, अपोजिशन को खूब लताड़ते रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक इतनी पूरी तकरीर गुस्से में उन्होंने कभी नहीं की होगी जितना गुस्से में वो आज थे। इमरान खान साहब की तकरीर के जो 11-12 अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, और मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के बहुत जलसे कवर किए हैं, जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ मैंने बड़े बड़े जलसे कवर किए हैं। अभी परेड ग्राउंड के जलसे में मैं मौजूद था, 2011 का जो मीनार पाकिस्तान लाहौर का जलसा था उसमें भी मैं मौजूद था, जो 25 दिसंबर 2011 का कराची का जलसा था जिसमें जावेद हाशमी साहब ने ज्वाइनिंग दी थी, मैं उसमें भी मौजूद था। तो बड़े बड़े जलसे, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च और धरना और सब देखें। खैबर पख्तूनख्वा में की तारीख का मेरे नज़दीक एक ये बहुत बड़ा जलसा था जो आज वहाँ पर हुआ है। मसला ये होता है कि जो बाकी जमातें हैं वो सड़क पर जलसा करने को तरजीह देती हैं क्योंकि उसमें क्राउड ज़्यादा महसूस होता है। ग्राउंड में जलसा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में आप लाखों लोगों को समो देते हैं तो फिर भी ग्राउंड ऐसा लगता है कि साइडें खाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन इसको आप देखें, जलसा तो शुरू हुआ है तो तकरीबन 10:30-11 बजे जाकर अब लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए थे। मगरिब के बाद अंधेरा, यानी इफ्तारी के बाद आना शुरू हो गए। अब हुआ क्या कि इफ्तार के बाद कोई 8 बजे के करीब, 7-8 बजे के करीब कुछ लोगों ने ड्रोन उड़ाकर जो तस्वीरें या विजुअल्स बना लिए, तो जो मुखालिफिन हैं वो उनको पोस्ट करके बता रहे हैं ये तो फ्लॉप जलसा था, बता रहे हैं ये तो 10-12 हज़ार का जलसा था, और उसको फिर मरियम रीट्वीट कर रही हैं, वो कह रही हैं वाह वाह, खुश हो रही हैं। लेकिन जब ये महफिल जमी और फिर तकरीरें शुरू हुई और फिर जब लोग पहुंचे तो ना सिर्फ जलसा गाह भरी हुई थी, बल्कि जलसा गाह को आने वाले जो रास्ते हैं, ड्रोन कैमरे बताते हैं कि वो भी सारे ब्लॉक हो चुके थे। तो एक बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन ये कहना कि ये 10-12 हज़ार का जलसा था, मेरा ख्याल है जो लोग ये कह रहे हैं वो खुद अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि मुखालिफिन भी सोच रहे होंगे कि नहीं अब ऐसे तो ना करें, अब ये मतलब 10-12 हज़ार का तो नहीं था। जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो भी कह रहे होंगे। तो मतलब आप इस हद तक चले जाते हैं कि उसको आप 10-12 हज़ार का जलसा और कह रहे हैं खाली कुर्सियां थी। भाई इस तरह के जलसे कहाँ कुर्सियों पे होते हैं? ये 4 घंटे पुरानी तस्वीरें लेकर आप छाप के तो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। एनीवे, खैर ये मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू इमरान खान की तकरीर है। देखिए, जो मेरे नज़दीक 11-12 पॉइंट सबसे अहम थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 थे। अब इसमें मैं सोच रहा था कि इसमें पहला पॉइंट किसको रखूँ, दूसरा पॉइंट किसको रखूँ, लेकिन दूसरे पॉइंट को भी आप पहले नंबर पर रख सकते हैं और पहले पॉइंट को भी पहले नंबर पर रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पहला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है। अब से चंद दिन पहले जब इतवार के रोज़ लोग बाहर निकले थे तो लगा था कि ये तो एक ऐसी नेचुरल सी मूवमेंट बन गई है जिसमें लोग बाहर आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर आ गए हैं। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये सिलसिला रोज़ चलेगा या हर दूसरे दिन चलेगा, लोग इफ्तार के बाद बाहर आ जाया करेंगे, रात गए तक बाहर रहा करेंगे और वो एक तहरीर स्क्वायर का मंजर बन जाएगा। लेकिन ये इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान इसको ठंडा करके जलसों में ले गए हैं। तो आज उन्होंने अनाउंसमेंट दी और बहुत सारे लोग जो बाहर आना चाहते थे उनको बताया कि नहीं, मैं सिर्फ जलसों में नहीं जा रहा, बल्कि मैं जब जलसा कर रहा हूँगा कराची में तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकलें। उन्होंने कॉल दे दी है कि कराची का जलसा जिस वक्त हो रहा होगा उस वक्त पाकिस्तान भर में तमाम शहरों में लोग बाहर सड़कों पर होंगे। तो वो फील जलसे की भी, यानी उस दिन इतवार को क्या कमी महसूस हुई थी? इमरान खान की तकरीर की कमी महसूस हुई होगी। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो हामी हैं, जो बाहर निकले हैं। तो इमरान खान ने उसी कमी को पूरा करने के लिए बड़ी गैदरिंग कराची में और बाकी पूरे शहरों में अपने अपने तौर पर गैदरिंग्स करने की कॉल दी है। यानी और मुझे अब ये लगता है कि पीछे के लोग ये तमाम करेंगे कि स्क्रीनें लगाएंगे। जब इमरान खान कराची में खिताब कर रहे होंगे तो वो खिताब यहाँ लाहौर में लिबर्टी चौक पे भी लोग सुन रहे होंगे, लिया में भी सुन रहे होंगे, चौक आज़म पे भी सुन रहे होंगे, खानपुर में भी सुन रहे होंगे, खाने वालों भावलपुर में भी सुन रहे होंगे। तो ये इस तरह का शायद अब ये कोई शो बन जाए। तो इसमें स्ट्रैटेजी पता चल गई और फिर आगे जाकर उन्होंने जो जिन ख़यालात का इजहार किया वो मैं जिक्र भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला पॉइंट मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैटेजी थी जो इमरान खान ने अपनी वाज़ेह कर दी है कि वो कैसे इसको लेकर चलेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्ट्रैटेजी को निकाल दें तो उनके कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े एहतराम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट को से शिकवा किया है और उनको इस सारे कज़िये में बुनियादी तौर पर लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से सवाल करता हूँ कि आखिर मैंने क्या जुर्म किया था जिसके लिए आपने
رات کے 12 بجے عدالتیں لگائیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب لوگ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں تو آپ رات کو 12 بجے عدالت نہیں لگاتے, لیکن میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات کو 12 بجے آپ نے عدالت لگا لی. تو عدلیہ کو بنیادی طور پر تھوڑا سا, یعنی پہلے ہی یہ ادارہ تنقید کی زد میں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اداروں کی عزت کرتا ہوں اور میں کبھی اپنی قوم کو اداروں کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, یہ انہوں نے کہا. لیکن اس کے بعد ایک سوال اٹھایا سپریم کورٹ کے ججز سے کہ آپ نے آخر رات کو 12 بجے عدالت کیوں لگا لی. اور جب ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جب پتا چلا تھا کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب, صحافیوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ہے اور سپریم کورٹ بھی کھل گئی ہے, تو عمران خان صاحب مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو. تو آج انہوں نے سپریم کورٹ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنے, میں شاید یہ نہ کہوں کہ کہنا چاہیے کہ نشانے پر لے لیا, نشانے پر نہیں لیا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنی تقریر کا سپریم کورٹ کو موضوع ضرور بنایا ہے اور تھوڑا سا میرا خیال ہے مشکل میں ضرور ڈالا ہے کہ ان سے سوال کر کے کہ آپ نے آخر رات کو 12 بجے عدالت کیسے لگا لی. کیونکہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب سندھ ہاؤس میں لین دین ہو رہی تھی, لوگ منحرف ہو رہے تھے, لوٹے ہو رہے تھے, خریدے جا رہے تھے, پیسے دیے جا رہے تھے, تو اس وقت تو سپریم کورٹ نے کوئی عدالت نہیں لگائی, جبکہ ان کو پتہ چل رہا تھا ٹی وی پر کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے لوگ خریدے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو عدالت نہیں کھلی, اس وقت تو سو موٹو نہیں لیا گیا, تو اب سو موٹو کیسے لے لیا. تو یہ پہلے بھی فواد چودھری اور باقی لوگ کہہ چکے ہیں, اور آج عمران خان صاحب نے نہایت شائستہ انداز میں سپریم کورٹ کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوال اٹھایا. آگے چلیے, عمران خان کی اس موومنٹ کو, جس چیز نے موومنٹ بنایا ہے وہ سوشل میڈیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ریاکشن آیا ہے آج سے پہلے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت چلتے ہیں. بعض ابھی اتوار کو ہم نے دیکھا کچھ چینلز نے بلیک آؤٹ بھی کیا ہوا تھا, اور اس طرح کے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں ایک پالیسی آتی ہے اور اس پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ماضی سے. ماضی میں جو چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا اس سے ایک مختلف چیز ہے. ماضی میں حکومتیں گرائی جاتی رہیں, لوگوں کو نکالا جاتا رہا, حکومتوں کو گھر بھجوایا جاتا رہا, سوشل میڈیا اتنا ویجیلنٹ نہیں تھا. اب سوشل میڈیا ایک مختلف چیز ہے, تو اس کو عمران خان صاحب نے بہت بڑا کریڈٹ دیا اور کہا کہ 6 کروڑ سمارٹ فون ہیں اور ان کی آواز کو بند نہیں کرایا جا سکتا. تو بنیادی طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ میری جنگ جو ہے یہ سوشل میڈیا نے آگے لے کر چلنی ہے, اور تبھی انہوں نے آج 10 سے زیادہ مرتبہ اپنی تقریر میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگایا, تاکہ یہ نہیں کہا کہ اس پر آپ ٹویٹس کریں, یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو ہیش ٹیگ بنائیں, لیکن بار بار یہ جملہ دہرا کر بنیادی طور پر وہ اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ آپ امپورٹڈ حکومت نامنظور پر لگے رہیے. اور آپ دیکھیے کہ 3.5 ملین 35 لاکھ کے قریب ٹویٹس اب اس پر ہو چکی ہیں, اور مسلسل ٹاپ ٹرینڈ ہے پچھلے 4-5 دن سے یہ. تو اب دیکھیے یہ سلسلہ کہاں جا کے تھمتا ہے. تو سوشل میڈیا کو انہوں نے اور کہا کہ اس کی آواز کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا. پھر امریکہ کو جس لب و لہجے کے ساتھ آج پھر عمران خان نے للکارا, یہ میرا خیال ایک بڑی دلیری ہے, کیونکہ کوئی بھی سیاستدان پاکستان میں یہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یار اگر مجھے دوبارہ حکومت کرنے کو مل گئی تو پھر کیا ہوگا, یہ تو مجھے حکومت میں نہیں آنے دیں گے, تو بہت پاورفل ہیں, اور اگر میں حکومت میں آ بھی گیا تو یہ دوبارہ مجھے چلنے نہیں دیں گے, یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. آج شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور عمران خان اس بات سے خوفزدہ نہیں ہے کہ اگر میں دوبارہ حکومت میں آیا تو امریکہ میرے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اور جس لب و لہجے میں انہوں نے کہا کہ او امریکیوں, ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے, تم ہو کون, تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے غلاموں کی, تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے زرداریوں اور شریفوں کی, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا تم ہو کون معافی دینے یا نہ دینے والے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ امریکیوں کے بارے میں کہا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور کئی مواقع پر کیے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ, کیا آپ نیوکلیئر پروگرام ان کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیں گے. یہ بنیادی طور پر شاید اشارہ میرا خیال ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت یہ کرپٹ لوگ کریں گے جن کے پیسے باہر ہیں. اور یہ بار بار عمران خان کہتے آ رہے ہیں کہ جس کا پیسہ باہر ہوتا ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے, وہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے اپنے پیسے کے لیے, اپنی دولت بچانے کے لیے وہ کمپرومائز کر سکتا ہے. یعنی کل کو اگر ان کو آپشن دی جائے کہ یا تو ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیں یا ہم آپ کا سارا پیسہ ضبط کر دیں گے اور آپ سڑک پر آ جائیں گے, تو عمران خان صاحب کے فلسفے کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر سکتا ہے, اپنی دولت بچا لے گا, کیونکہ اس کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, وہ کمپرومائزڈ ہوگا. تو یہ ان کا مطلب تھا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی.
اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جن کو صرف پیسے سے پیار ہے یہ کیسے حفاظت کریں گے. پھر انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لیے میں نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ میں کبھی اپنی قوم کو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں دھکیلوں گا. اور انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ میں اب جب مشرف امریکہ کی جنگ میں ہمیں گھسیٹ کے لائے تو اس وقت سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. ہزاروں پولیس اہلکار شہید ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ جب سلالہ پر اٹیک ہوا تو آپ سوچئے کہ ہمارے فوجی ان کی جنگ کی لڑ رہے ہیں اور انہی کی جانوں کو جو ہے انہی کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوہ سے ملا, کیپٹن کی بیوہ سے, تو اس نے کہا کہ میرے شوہر تو ان کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے ہی ان کو شہید کر دیا. تو کہتے ہیں میں الفاظ آج تک جو ہے وہ یاد رکھوں گا اور میں کبھی یہ الفاظ بھولتا نہیں ہوں. تو ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا, میں نے اپنے لیے نہیں کہا تھا, میں نے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسامہ کو یہاں پر آ کر مار دیا, یہاں پر ریمنڈ ڈیوس نے لوگوں کو مار دیا اور ہم جو ہے وہ خاموش ہے اور ہم نے خاموشی سے ریمنڈ ڈیوس کو واپس کر دیا. تو کہاں تھی حمیت اور غیرت, کہاں تھی اس وقت, یہ عمران خان نے کہا. پھر انہوں نے یہ جملہ بھی بار بار دہرا کے کہا, انہوں نے کہا آج حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہو گئی ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں غلامی قبول ہے یا ہمیں آزادی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج عمران خان نے اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے موضوع بات نہیں کی. انہوں نے نہ ہیلتھ کارڈ کی بات کی, نہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بات کی, نہ انہوں نے اکانومی کی بات کی, نہ انہوں نے اپنی ریمیٹنسز کی بات کی, نہ ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کی, نہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی. انہوں نے کوئی بات نہیں کی, نہ پناہ گاہوں کی بات کی, نہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی, نہ احساس پروگرام کی. انہوں نے صرف اور صرف حمیت, غیرت, آزادی اور اس چیز کو اور غلامی اس چیز کو اپنا موضوع بنایا اور اسی پر وہ بات کرتے رہے. 8واں پوائنٹ میرا خیال ہے جو بہت امپورٹنٹ, انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ہماری توہین کی ہے کہ ہم پر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا. ان کا یہ شہباز شریف 40 ارب کے کیسز ہیں اس کے اوپر, خود بھی ملزم ہیں, ضمانت پر ہیں, بیٹا بھی ضمانت پر ہے, بڑا بھائی مجرم ہے, مفرور ہے, سمدھی مفرور ہے, بیٹے جو ہے وہ مفرور ہیں, ان کے شہباز شریف کا داماد جو ہے وہ مفرور ہے. تو یہ انہوں نے, اور پھر بیٹی انہوں نے کہا کہ مجرم ہے اور ضمانت پر ہے. تو پورے خاندان کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس خاندان کو ہم پر مسلط کر کے امریکیوں نے پاکستانیوں کی توہین کی ہے. کچھ جملے بہت اچھے تھے عمران خان کی تقریر کے جو میرا خیال ہے ہارٹس کو ٹچ کرنے والے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ اس پورے معاملے سے ہیرو بن کے نکلے ہیں. ایک علی محمد خان جس نے شیروں کی طرح تقریر کی, اور واقعی یہ بڑے دلیری کی بات تھی. جب سب لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے تھے, علی محمد خان کو کسی نے نہیں بھیجا تھا. علی محمد خان اکیلے واپس آئے, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ سب لوگ یہاں پر تقریریں کر رہے ہیں. وہ اکیلے واپس آئے, اکیلے ہال میں بیٹھے, پورا ہال اپوزیشن کی سائڈ کا, یعنی وہ ظاہر اپوزیشن بن چکے تھی, پورا ہال خالی تھا. علی محمد خان نے اکیلے نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور میرا خیال ہے اپنی زندگی کی بہترین تقریر کی, اس سے اچھی تقریر وہ آج تک شاید نہ کر سکے ہوں. اور انہوں نے جس لب و لہجے کے ساتھ اپوزیشن کو اکیلے کھڑے ہو کر للکارا, عمران خان نے کہا کہ مجھے اس طرح کے دلیر لوگ پسند ہیں, اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا علی محمد خان نے. دوسرا قاسم سوری, انہوں نے پھر عدلیہ کا یہاں پر ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے وہ مراسلہ دیکھا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ رولنگ دی تھی, تو عدلیہ کو وہ مراسلہ بھجوایا بھی ہے. تو عدلیہ کو ان کی بات کو ایسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے عمران خان صاحب نے اس پر ریاکٹ کیا. اور آخری 2 پوائنٹس جو ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ غیرت مند قوم کو بے غیرتوں کے خلاف میں کھڑا کروں گا اور اب میں لوگوں کو باہر نکالوں گا. انہوں نے کہا کبھی عوام ایسے نہیں نکلے ہوں گے جیسے میں ان کو نکالوں گا, اور میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج اپنی لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کال دے دی ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوری تقریر میں, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس پوری تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا کہیں ذکر نہیں کیا. اور یہ میرا خیال ہے انہوں نے دانستہ طور پر کیا, اشارتاً بھی نہیں کیا, اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا, اشارتاً بھی لے کر نہیں آئے, ٹونٹ بھی نہیں مارا. یہ ہوتا ہے نا, آپ کہہ دیں کہ جی ان لوگوں کو میرا پیغام ہے, یا جو پاکستان میں طاقتور لوگ سمجھاتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی اور بالکل گریز کیا اس سے. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کو کسی کنٹروورسی میں لے کر نہیں آنا چاہتے. یہ آج کی میرا خیال ہے عمران خان کی صاحب کی تقریر تھی جس کے یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے, پورے انرجی کے ساتھ انہوں نے عوام کو بلا لیا اور کہا کہ میں اس موومنٹ کو رکنے نہیں دوں گا, اور میں اب سڑکوں پر لوگوں کو نکالوں گا, اور یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا.
انہوں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کو، اور پھر الیکشن کی انہوں نے بار بار بات کی کہ فوری طور پر الیکشن ہونا چاہیے، ڈرتے کیوں ہو، پہلے کہتے تھے الیکشن کرنے، اب کیوں ڈرتے ہو، کہا تھا کہ میرے بارے میں کہتے تھے، عمران خان نے کہا کہ میرے بارے میں کہتے تھے کہ میں باہر نکلوں گا لوگ انڈے ماریں گے، اب تمہیں لوگ انڈے ماریں گے، تم باہر نکلو تمہیں انڈے پڑیں گے، اور باہر نکل کے الیکشن لڑو اور عوام میں جا کر دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کل ملا کر ایک اگریسو سپیچ تھی، ایک تگڑی سپیچ تھی، حکمت عملی بھی بتائی ہے انہوں نے، موڈ بھی بتایا ہے، اسٹریٹجی بھی بتائی ہے، اور اپوزیشن کو پریشان بھی کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔